बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज यौम तकबीर 28 मई और पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बन जाने की 24वीं सालगिरह। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और इसमें पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने के दिन रात मेहनत इसमें की, हमारे साइंसदान डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर समर मुबारकमंद, बहुत सारे इंजीनियर्स और इसके अलावा बहुत सारी और शख्सियात जिनमें बाज़ के नाम तो याद भी नहीं, लेकिन एक नाम मुझे याद आता है, सेठ आबिद, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्मगलर कहा जाता था। इन हजरात ने अपने मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और फिर हम आज का दिन देखते हैं जहां हम एक एटमी कुव्वत की हैसियत से दुनिया के नक्शे पे मौजूद हैं। मुझे याद है कि ये दिन मई का 14 मई गालिबन जब भारत ने धमाके किए 5, मैं चाइना में अपना दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आ रहा था। रास्ते में एक दिन के लिए हांगकांग रुका, हांगकांग नहीं बल्कि थाईलैंड रुका, वहाँ से फ़्लाइट तब्दील करनी थी और वहाँ मैं इंडियन मीडिया को पूरा दिन सुनता रहा। खुशी बेपनाह, लेकिन पाकिस्तान के लिए हकारत भी उतनी ही ज्यादा। हर लीडर ने और उनके तमाम जर्नलिस्ट ने बयानात दिए कि अब पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, पाकिस्तान को अब हमें कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए, हमारे सामने वो बिल्कुल एक बेकार मुल्क है। ये वो चीज़ें थी जो मेरे सीने में पैवस्त हुई और मैं ज़हनी तौर पे बहुत ही कशमकश और इंतहाई परेशानी के आलम में अगले दिन पाकिस्तान वापस लौटा। GHQ में अपनी जिम्मेदारियां संभाली और वहाँ ये बहस जोर पे थी, छिड़ चुकी थी कि हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने हैं। ये फैसला सियासी फैसला था जो कि हुकूमत ने करना था, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को इस बारे में कोई शक नहीं था कि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने हैं या नहीं करने। हमें 100% इस बात का एहसास था कि हमने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने हैं। चुनांचे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इसकी तैयारियां एयरफोर्स के साथ मिलके, क्योंकि एयरफोर्स ही सारा इक्विपमेंट अपने जहाज़ों में पहुंचा रही थी चागी, और ये सारी तैयारी मुकम्मल की गई। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने इसमें अपना रोल अदा किया हमें रहनुमाई देने के लिए, और हुकूमती सतह पे फैसले हुए और फिर ये हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। 28 मई को इस खित्ते का बिगड़ा हुआ ताकत का तवाज़न एकदम से बहाल हो गया। भारत ने अपने धमाके करके 5 धमाके करके ताकत के तवाज़न को मुकम्मल तौर पे अपने हक में उसको एक तरह से अपने हक में कर लिया हुआ था, और पाकिस्तान के अवाम के अंदर सख्त मायूसी थी। लेकिन जैसे ही हमने भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए और ये ताकत का तवाज़न उसी घड़ी जबकि चागी में ये धमाके हुए, ये दोबारा एक सतह पे आ गया। उस दिन के बाद से ज़बानों को ताले लग गए। भारत की तरफ से वो मजाक उड़ाना, पाकिस्तान की तज़हीक करना, वो बंद हो गया और आज अल्लाह के फजल व करम से हम एक महफूज मुल्क की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कारनामा इसकी अगर हम इसका क्रेडिट दें तो जहां मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों को और क्रेडिट जाता है, वहाँ हमें याद रखना चाहिए कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसमें काम किया। 1971 की जंग के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसके बारे में काफ़ी पेशरफ्त की
ان کے جانے کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ سارا کام مکمل ہوا. اس وقت تک یہ ہمارے نیوکلیر ایکسپلوژن وغیرہ کے لیے تیاریاں مکمل تھیں، لیکن ایکچوئل دھماکے ہم کر نہیں سکتے تھے اس وقت تک جب تک کہ کوئی واقعی ہمارے پاس جواز نہ ہو. لیکن وہ جواز بھارت نے پیدا کر دیا، اور آج ہم پوری دنیا کو یہ یقین دلا سکتے ہیں اور نظر بھی آتا ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ پروگرام صرف بھارت کی بلیک میل سے بچنے کے لیے کیا گیا، اور آج بھارت کی جرت نہیں کہ وہ پاکستان کو بلیک میل کر سکیں. اس کا ایک منظر آپ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں دیکھتے ہیں. یوکرین کے پاس تمام جوہری ہتھیار تھے، اس کو امریکہ نے اور مختلف ملکوں نے یقین دہانیاں کرائیں کہ آپ اپنے جوہری ہتھیار ہمیں دے دیں، آپ نے کیا کرنا ہے، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی آپ کو ہم سے خطرہ نہیں. آج یوکرین کے لوگ پچھتاتے ہیں. جوہری ہتھیار اپنے گواد بیٹھنے کے بعد، دے دینے کے بعد، آج جب رشیا نے ان کے اوپر چڑھائی کی تو باوجود اس کے کہ مغربی دنیا بھرپور مدد کر رہی ہے، جنگ رک نہیں سکی. لیکن اگر یوکرین کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے اور وہ یہ کہہ دیتے دنیا کو کہ ہم استعمال کریں گے اگر رشیا نے ہمارے فلاں فلاں علاقے جو ہیں ان پہ قبضہ کیا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ رشیا کبھی جرأت نہ کرتا یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کی. اب یہاں پہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دو تین ایشوز جو اکثر مغربی دنیا اٹھاتی رہتی ہے. اس میں ایک تو یہ کہ جو ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے، یہ اس کو آپ یوں دیکھ لیں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے پارٹنر ہیں اس معاملے میں کہ نیوکلیر ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنا ہے. لہذا پاکستان اس میں مکمل تعاون کرتا ہے، اور انہی کے اصولوں کی بنیاد پہ ہم اپنے ایٹمی معاملات جو ہیں وہ اپنے بھی چلاتے ہیں، یہ کسی سے تعاون کرتے ہیں. پاکستان کے جو نیوکلیر مٹیریل وغیرہ ان کی ہینڈلنگ یا ان کو ایکسپورٹ کنٹرول ہمارا وہ بہت زبردست ہے. آج دن تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا پاکستان کا جہاں یہ کہا جا سکے کہ پاکستان سے فلاں مٹیریل چوری ہوا، باوجود اس کے کہ مغربی دنیا وقتاً فوقتاً ہم پہ الزام لگاتی رہی کہ جی وہ طالبان آ رہے ہیں، طالبان لے جائیں گے نیوکلیر ویپن، ایسے لے جائیں گے جیسے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں. پاکستان کا سیکیورٹی کا نظام دنیا کا بہترین سیکیورٹی کا نظام ہے. کوئی ویپن سسٹم، نیوکلیر ویپن سسٹم یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اور اس کے سیکیورٹی کوڈز، اس کو چلانے کا طریقہ کار، اسمبل کرنا، یہ سب چیزیں، یہ سب کچھ آپ کی آرمی کنٹرول کرتی ہے، اور یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ یہ محفوظ ترین آپ نے انتظام اپنا رکھا ہوا ہے، چنانچہ یہاں سے کسی بھی چیز کی ادھر ادھر ہونے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. پاکستان ہر طرح کے عالمی سٹینڈرڈ جو بھی سیفٹی سیکیورٹی کے ہیں ان کو فالو کرتا ہے اور انہی پہ عمل کرتا ہے. پاکستان نے نیوکلیر ٹیکنالوجی سے اس اثنا میں بھرپور فائدہ اٹھایا. ہم نے بجلی پیدا کرنے کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی استعمال کی، ہم نے میڈیکل کے معاملات میں علاج معالجہ، کینسر کے علاج کے لیے خاص طور پہ ہم نے نیوکلیر ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. اپنی فصلوں کی ریسرچ یا فصلوں کی مقدار بڑھانے کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی. غرض یہ کہ اس کا جو ہیلتھ کے ایریاز میں جو بھی اس کا بہترین سول سائٹ پہ استعمال ہو سکتا ہے جنگ کے علاوہ، وہ سارا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم اپنا جو میزائل سسٹم یا یہ کہ نیوکلیر ویپن سسٹم، اس کو بھی ہم ریفائن کرتے ہیں، اس کو بھی ہم ماڈرنائز کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سسٹم 2 4 6 سال تک تو چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کے بدلے میں کچھ اور نکل آتا ہے. لہٰذا آپ کو ان سٹیپ لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کے ویپنز جو ہیں وہ کارگر رہیں، اور جو آپ نے منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس پیدا کی ہے، یعنی جو بڑی پر اعتماد قسم کی قابل اعتماد آپ نے دشمن کے لیے ڈیٹرنس رکھی ہے، وہ کریڈیبل ہی رہے، وہ قابل اعتماد ہی رہے. اگر آپ ٹیکنالوجیکلی بہت پیچھے رہ جائیں گے تو وہ پھر آپ کی ڈیٹرنس قابل اعتماد نہیں رہے گی، دشمن کو پھر خواہش پیدا ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر چڑھائی کرے. لہذا اس معاملے کے لیے ہمیں احتیاط رکھنی ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو ماڈرنائز ساتھ ساتھ کرتے جائیں.
ہم شکر گزار ہیں اپنے انجینئرز کے، سائنسدانوں کے اور تمام ان حضرات کے جنہوں نے اس معاملے میں پاکستان کی مدد کی اور 28 مئی 1998 کو 1998 یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ دنیا پوری اس وقت ہمیں روکتی رہی، ہماری مخالفت کی، لیکن یہ قوم کا فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر آج ہم نہیں کرتے پھر کل ہم نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمارے پاس ایک جواز موجود ہے کہ بھارت چونکہ کر چکا ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہے، لیکن اگر یہ وہ موقع ہم گوا دیتے تو پھر مشکل ہو جاتا، پھر ہم دوبارہ شاید یہ کام نہ کر سکتے۔ تمام قوم اس معاملے میں متحد تھی، کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو نیوکلیر ویپن نہیں بنانے چاہیے۔ اس کی افادیت، اس کا فائدہ سارا پاکستان جانتا تھا، چنانچہ یہ ہوا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کسی بھی ملک کی جرت نہیں کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکے یا ملیٹریلی وہ پاکستان کو بلیک میل کر سکے۔ ہم نے اس پروگرام کو چلانے کے لیے بڑی مصیبتیں بھی جھیلیں، تنگیاں بھی اٹھائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر ایکیو خان کام کر رہے تھے نیوکلیر انریچمنٹ کا، یورینیم انریچمنٹ کا، اور سینٹریفیوجز وغیرہ ان کے چلتے تھے، تو مغربی دنیا میں اس بات کی بڑی خبر تھی کہ یہ پاکستان نے کوئی چوری چکاری یہ کام شروع کر دیا ہے اور یہ ایک طرح کا کلینڈسٹائن پروگرام ہے، اس کی تفصیل پتہ لگنی چاہیے۔ اس میں بڑی جاسوسی ہو رہی تھی۔ وہ جاسوسی جو ہے اس کو پاکستان کے انٹیلیجنس کے اداروں نے کور کیا، اور اداروں کو پورا حکم تھا کہ کوئی بھی اس علاقے میں غیر ملکی دیکھا جائے، وہ بے شک کسی ملک کا سفیر کیوں نہ ہو، کوئی اور بھی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس علاقے میں دیکھا جائے تو اس کو مار کے ایسا سبق سکھایا جائے کہ وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ چنانچہ کئی ایمبیسیوں کے لوگوں کو وہاں پہ ان کی دھلائی کی گئی۔ جب بھی کبھی کوئی موقع آتا تھا ہم سپاٹ کرتے تھے تو پھر ان کو مارا جاتا تھا۔ میں اس زمانے میں ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا، مجھے پتہ ہے کہ کتنا کچھ وہاں پہ کیسے کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک وقت آیا کہ وہاں پہ ہمارے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بھارت نے حملے کا فیصلہ کیا۔ یہ غالباً 1985 میں ایک دفعہ یہ کوشش ہوئی، دوسری دفعہ یہ غالباً 92 یا 93 میں تھی۔ یہ سارا اسرائیل کے ساتھ تعاون ان کا اور اس کے ذریعے تو پاکستان نے پھر اس کا زمینی اور ایریل ڈیفنس وغیرہ کا سسٹم بھی ڈیوائز کیا جو بہت ہی ماڈرن اور زبردست تھا۔ نتیجہ یہ کہ جب دشمن کو اندازہ ہوا کہ وہ یہاں پہ اپنی کارروائیوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی کوئی بھی ایڈونچر دشمن کی طرف سے نہ ہوئی۔ آج اللہ کے فضل سے آپ کے نیوکلیر ویپن اور ان کے ڈیلیوری سسٹمز وہ دنیا کے بہترین سسٹمز ہیں، مکمل طور پہ قابل اعتماد اور انتہائی مؤثر۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ اپنی قوم کو پھر ایک دفعہ اس پروگرام کے حوالے سے کہ آج ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ حضرات جنہوں نے کہیں بھی اس پروگرام کے لیے کچھ کام کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب العالمین انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔